अस्सलाम वालेकुम। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिससे ये वाज़ेह है कि KPK में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन होगा। ये टारगेटेड ऑपरेशन होंगे, लेकिन ये होंगे क्योंकि उसकी वजह ये है कि दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना है। इस पे KPK के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का मुसलसल ये मौक़िफ़ रहा है कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। कल भी उन्होंने इस हवाले से बयान दिया था। आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कुछ बोलने से पहले या उन्हें दोहराने से पहले ज़ाहिर है बहुत सारे लोग देख चुके होंगे, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। आर्टिकल 245 आइन का आर्टिकल है, वो क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और क्यों मुझे लगता है कि वफ़ाक का मौक़िफ़ इस हवाले से मज़बूत है बजाय KPK हुकूमत के कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है आर्टिकल 245। आप चैट जीपीटी पे देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, आइन की किताब आपके पास मौजूद है, उसमें भी देख सकते हैं। वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि वो पाक फौज को सिविल हुकूमत की मदद के लिए तलब कर सकती है। ये इख्तियार वफाक के पास है, ना कि सूबे के पास। ठीक है। फिर इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत दरख्वास्त या रजामंदी देती है। ऑपरेशन से कबल मुशावरत जरूर होती है सूबाई हुकूमत से। ठीक है। सूबाई हुकूमत को अगर फौज तलब करनी हो, वफाक कहीं भी तलब कर सकता है पूरे मुल्क में। सूबाई हुकूमत को तलब करनी हो तो वो वफाक को एप्लीकेशन देती है और वफाक उसे भेजता है। अगर वफाक ये समझे, अब ये काबिल गौर है, आर्टिकल 245 ये काबिल गौर है, सुनिएगा लाइन। अगर वफाक ये समझे कि कौमी सलामती, बगावत या दहशत गर्दी का मामला है तो वो सूबे की रजामंदी के बगैर भी फौज तैनात कर सकता है। कौन? वफाक। वफाक में कौन है इस वक्त? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उसके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है और दीगर जमातें हैं, MKM भी है। अगर वफाक ये चाहे, आइन का आर्टिकल 245 कह रहा है, और ये आर्टिकल अभी किसी तरमीम के नतीजे में नहीं बनाया गया, ये 73 के आइन में मौजूद है, कि अगर वफाक चाहे जहां पर भी पूरे मुल्क में वो फौज तलब करके उन्हें सिक्योरिटी दे सकता है। सूबा इसमें उससे मुशावरत तो हो सकती है, लेकिन अगर सूबा नहीं मानता तो भी वफाक ये अमल कर सकता है। मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, आप खुद भी इसे देख लीजिएगा। अब इसमें आइन मैंने आपको बता दिया कि क्या कहता है। अब तहरीक इंसाफ के पास इसका हल क्या है? अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है 24 से 2500 किलोमीटर तवील है हमारा अफगानिस्तान के साथ, और वहां से दहशतगर्द आते हैं और उन दहशतगर्दों को फंडिंग करता है भारत, ये अब ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया मान रही है इसको। और अफगान तालिबान जो है वो मैन पावर जाहिर है, वो दाइश के लोग हैं, TTP के लोग हैं, अफगान तालिबान के लोग हैं, अलकायदा के लोग हैं। अफगान तालिबान की जो रजीम है, जो कि जाबिर जालिम हुकूमत इस वक्त काबिज है अफगानिस्तान के ऊपर, जो किसी इलेक्शन के नतीजे में नहीं बनी बल्कि कब्जा ग्रुप है, और उस कब्जा ग्रुप ने सबसे पहले तो खवातीन की जो तालीम है वो बंद करवा दी है। तो वो जिस जिस ग्रुप से उन्हें पैसा मिलता है इंडिया से, वो जिस ग्रुप को इस्तेमाल करते हैं उस पैसे के नतीजे में और पाकिस्तान में भेज देते हैं। अब अगर सुहेल आफरीदी जैसे एक नौजवान वजीर आला को ये लगता है कि वफाक को ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, तो सोल्यूशन क्या है? पिछले 13 साल से KPK में हुकूमत है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जब PTI की हुकूमत थी तो दहशतगर्दी नहीं होती थी। आप ये भी चैट या GPT या उस पे देख लीजिएगा गूगल पे, तो दहशतगर्दी हर दौर में होती रही है। अलबत्ता जब स्वात ऑपरेशन और वजीरिस्तान ऑपरेशन हुआ था, स्वात ऑपरेशन पीपल्स पार्टी के दौर में, वजीरिस्तान ऑपरेशन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, तो उस वक्त दहशतगर्दी कम हो गई थी, खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इतनी कम हो गई थी कि महीने डेढ़ में कोई एक इक्का दुक्का वाकया सुनने को मिलता था। लेकिन अब आप कहेंगे कि तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि उनके दौर में कम थी, उनके दौर में कम नहीं थी। हुआ ये था कि अफगानिस्तान ये भाग गए थे ऑपरेशन के नतीजे में, कुछ मारे गए थे, जो 2000 पीपल्स पार्टी और नून लीग के हुकूमत के दौरान हुआ। TTP वाले कुछ भाग गए, कुछ मारे गए। अब जो अफगानिस्तान भाग गए थे, तो अफगानिस्तान से जब अमेरिका निकल गया तो ये वापस इनको कौन लाया? 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। अब PTI ये कहती है कि हम नहीं लाए थे, ये तो फौज की मर्जी से हुआ था। अगर फौज की मर्जी से ये PTI का मौकिफ मान लिया जाए, इसका मतलब है आप उन्हें वापस लाना ओन नहीं कर रहे। जब आप किसी चीज को ओन नहीं करते तो इसका मतलब ये होता है हम नहीं लाए, इसका मतलब ये होता है कि आप उसे दुरुस्त नहीं समझते। गौर से सुनिएगा इस पॉइंट को। कोई तहरीक इंसाफ का फॉलोअर मुझे लॉजिकल इसका जवाब दे दे। मैं जाहिर है हम जिद तो है नहीं ना,
اس کا لاجیکل جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا. میں کئی لوگوں سے پوچھ چکا ہوں, اگر 2021 میں آپ کی مرضی سے نہیں آیا, عمران خان کے دستخط سے ان دہشت گردوں کو واپس نہیں لایا گیا, تو آپ اسے اون نہیں کرتے, جو کہ آپ نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لائے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ درست عمل نہیں تھا جسے آپ نہیں مان رہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل غلط تھا, یہی ہے, دہشت گردوں کو واپس لانا غلط تھا, آپ نہیں مان رہے کہ ہم لائے. اگر غلط تھا اور غلطی بھی ہو گئی ہے, اس وقت کی فوج نے کر لی ہے, آپ کی بات مان لیتے ہیں. اب وہ غلط لوگ یہاں آ گئے نا, اب انہیں یا ملک سے بھگانا ہے یا مارنا ہے یا عدالتوں سے سزا دلوانی ہے, تو ان کو بچا کون رہا ہے؟ فوج تو نہیں بچا رہی, مسلم لیگ نون نہیں بچا رہی, پیپلز پارٹی نہیں بچا رہی, اے این پی نہیں بچا رہی, کے پی کے میں جمعیت علماء اسلام نہیں بچا رہی, کوئی جماعت نہیں بچا رہی, جماعت اسلامی نہیں بچا رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا. آپ کو اتنے پیارے کیوں ہیں وہ دہشت گرد؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لائے بھی آپ تھے, یہ آپ کا پلان تھا. پلان اس لیے تھا کہ انہیں اپنے ساتھ میں لا کے ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا, جو کہ کر رہی ہے تحریک انصاف. اب ایک اور اس سوال کا کوئی جواب دے دے مجھے. اگر آپ نہیں لائے, جو کہ آپ اون نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں ہم نہیں لائے, 2021 میں فوج کی مرضی سے ہوا تھا, گو کہ وفاقی حکومت کے بغیر یہ عمل نہیں ہو سکتا, آپ کی بات مان لیتے ہیں نا, تو اب غلط ہو گیا, اس غلط کو درست کر لیتے ہیں نا, ان کے خلاف آپریشن کر کے انہیں بھگاتے ہیں یا مارتے ہیں, تو آپ انہیں کیوں بچا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اس وقت بھی آپ ہی لائے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب آگے چلیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں حامد میر صاحب نے ایک سوال کیا. میر صاحب نے کہا کہ یہ داعش اور فلاں ڈمکان, تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا لاجیکل جواب دیا. انہوں نے کہا ابو ایک ہے, یعنی بھارت, داعش ہو, ٹی ٹی پی ہو, القاعدہ ہو, بی ایل اے ہو, یہ سارے پیسے کے لیے آپریٹ ہو رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز آئی ایس پی آر نے بتائی ہے کہ 80% دہشت گردی جو ہے وہ کے پی کے خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. اب 80% بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی پچھلے دنوں میں, آپ نے دیکھا ہے پچھلے 1-2 مہینے میں کم ہو گئی ہے. کیوں کم ہو گئی ہے؟ جب حکومت کام کرتی ہے. یہاں نیکسس موجود ہے, یہاں تحریک انصاف کی حکومت سپورٹ کر رہی ہے. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمیں یاد ہے پیپلز پارٹی کا دور تھا, اے این پی کی حکومت تھی, کے پی کے میں افتخار حسین کے جوان سال بیٹے, اکلوتا بیٹا تھا, وزیر اطلاعات افتخار حسین اے این پی کے رہنما, اس وقت وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا تھے. ان کا اکلوتا بیٹا, اسے دہشت گردی میں ٹی ٹی پی نے مارا تھا, انہوں نے اون کیا تھا کہ ہم نے مارا ہے. افتخار حسین جب پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے آئے اس واقعے کے بعد, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا بیٹا گیا ہے تو آئندہ کسی قوم کا نہ جائے. آپریشن کے ہم حق میں ہیں اور ہم ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے, ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے. پھر بشیر بلور صاحب, جو غلام احمد بلور صاحب وزیر ریلوے تھے اس وقت, ان کے بھائی بشیر بلور سینئر پولیٹیشین تھے, بم دھماکے میں اڑ گئے تھے. لیکن کسی اے این پی والے نے نہیں کہا تھا کہ ان دہشت گردوں سے مذاکرات کر لیں, یا ڈر گئے. آپ کا تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا, اللہ نہ کرے ہو, آپ کیوں ڈرے ہو؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ان سے بات چیت کی جائے؟ ان سے بات کی جائے, یہ دعویٰ ہے پی ٹی آئی کا, جو کسی مذہب کو نہیں مانتے, کسی آئین کو نہیں مانتے, کسی قانون کو نہیں مانتے. ایک جنگلی جانور کی طرح ایک جنگلی جانور ہے, اس سے کیا بات کی جائے؟ ٹھیک ہے, پھر سلوشن کیا ہے؟ ابھی ایک اور پوائنٹ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ویڈیو کلپ انہوں نے چلایا, کے پی کے اسمبلی میں کھڑے ہو کے. دیکھیں, جب آپ کو, عوام کو, جب عام آدمی کو ریسرچ یا اس کا نہیں پتا ہوتا, سادہ لوگ ہوتے ہیں, انہیں بیوقوف کیسے بنایا جاتا ہے. یہ آپریشن اس لیے کرنا چاہتے ہیں, وہاں منرلز ہیں. ٹھیک ہے, عوام نے کبھی سرچ ہی نہیں کی ہوگی, پڑھا ہی نہیں ہوگا ان چیزوں کو کہ منرلز جو ہوتے ہیں اسے نکالنا یا نہ نکالنا جو ہے وہ سول حکومت کا کام ہوتا ہے. فوج تھوڑی, آئی ایس پی آر نے کہا ہم تھوڑی بیلچے لے کے کھڑے ہوئے. اس میں بڑی زبردست انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا تقریباً 5,000 لائسنس, منرلز, معدنیات نکالنے کے 5,000 لائسنس, 4,970 لائسنس کے پی کے حکومت کے اندر مختلف کمپنیز کو دیے گئے ہیں, اتھارٹیز کو دیے گئے ہیں. وہ کس نے دیے ہیں؟ وہ مائن اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے, جو خیبر پختونخوا حکومت کے انڈر ہے. کوئی لائسنس آرمی کے پاس تو نہیں ہے, آرمی تو وہاں نہیں جا رہی. آرمی ہاں اگر کوئی کمپنی کام کر رہی ہوتی ہے اس کی سیکورٹی کے لیے جاتی ہے, تو دہشت گردی کا حملہ نہ ہو جائے, کیونکہ غیر ملکی کمپنیاں بھی ہیں. آرمی تو نہیں نکال رہی منرل. تو کس طرح عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, کس طرح دھوکہ دے کر عوام کو اپنا منجن بیچا جاتا ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 13 سال میں آپ نے کوئی پولیس بہتر کر لی ہو تو ٹھیک ہے, فوج کی ضرورت نہیں ہے, پولیس ہی آپریشن کر لے.
اور اگر آپریشن آپ نہیں کرنا چاہتے تو ISPR نے بھی سوال اٹھایا نا، پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ یہ لوگ اسی طرح مرتے رہیں؟ کیونکہ TTP کا تو یہ بلیو ہے خواتین جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتی، پھر ساری یونیورسٹیاں کالج بند کر دیں خواتین کے APK کے اندر، کریں گے؟ سہیلا فریدی کریں گے؟ اچھا، پھر اگر یہ ہے تو کیا مطلب وہ تو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، تو پھر انہیں ان سے کیا بات کریں گے آپ؟ پھر آپ بھی KPK جو ہے وہ آئین نہیں مانے گا پاکستان کا، تو آپ کہتے ہیں نا ہم تو پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کس طرح دہشت گردوں سے بات چیت ہو سکتی ہے یہ؟ آپ مدعے پہ آ جائیں، یہ کیوں ہے؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آپریشن ضرورت ہے، ریاست کی ہے، پاکستان کی ہے، اصل میں ہے یہ اس وقت خان صاحب کو کسی صورت معافی نہیں مل رہی، وہ کہتے ہیں ڈٹا ہوا نہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں اس وقت، انہیں جب معافی نہیں مل رہی تو وہ ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، بلیک میل کر کے ریاست کو مجبور کر دیں کہ وہ مجھے NRO دے دے، کھلے لفظوں میں سیدھی بات یہ پہلے کہا گیا جب وہ 2014 کا دھرنا تھا، خان صاحب نے کہا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک چلا دیں، یہ ملک سے بغاوت ہوتی ہے، حکومت کے خلاف یہ تنقید نہیں ہے، حکومت کے غلط کام کی نشاندہی نہیں ہے، یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے۔ پھر آپ نے کہا IMF کو خط لکھ کے انہیں قرضہ نہ دیں، جب ملک ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا تھا 4.25 سال خان صاحب کی کارستانیوں کی وجہ سے، اچھا یہ بھی بغاوت ہے ملک سے ظاہر ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں ریمیٹنس، جو باہر رہتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو پیسے نہ بھیجے، ان کو پیسے نہ بھیجیں، وہ الگ بات ہے کہ ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ ریمیٹنس 2025 میں آیا $38 ارب، دنیا بھی حیران ہو گئی ہاں؟ تو اس قسم کے ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے ریاست کے خلاف یہ اور بھی خلاف جائیں گے اور بھی جائیں گے، لیکن انہیں لگتا ہے کہ کوئی اس بنیاد پہ انہیں NRO مل جائے گا، نہیں ملے گا۔ اور مزے کی بات کیا ہے، یہ سہیل آفریدی بھی نہیں چاہتے کہ آپریشن کے خلاف میں بات کروں، یہ وہ سہیل آفریدی کو پتا ہے کہ جس دن وہ ریئلسٹک اپروچ پہ آئے گا، جس دن وہ سچ بولے گا کہ ہاں یہ دہشت گرد ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام ان سے تنگ ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ رات کو مغرب کے بعد آپ کہیں بنو نہیں جا سکتے، پروا نہیں جا سکتے، تحصیل عبد الخیل نہیں جا سکتے، مولانا فضل الرحمان کا علاقہ ہے، آپ پوچھ لیں نا، ڈیرہ اسماعیل خان کے بہت سارے دوست یار ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مغرب کے بعد تو بیمار ہو جائے ہم شہر سے باہر نہیں نکل سکتے، مضافاتی علاقے میں یا کسی اور شہر میں ہاسپٹل کے لیے، جیسے بھکر ہے قریب میں یا میاں والی میں، نہیں جا سکتے، موٹر وے پہ لوگوں کو روک لیا جاتا ہے۔ تو کیا وہاں کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی چلتی رہے اسی طرح؟ ریاست کو آپ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، اور سہیل آفریدی بھی نہیں چاہتا یہ، لیکن سہیل آفریدی کو پتا ہے کہ جس دن اسے سچ بولا کہ ہاں یہ آپریشن ہو جائے، اس دن اس کی چھٹی کرا دیں، اسے غدار کہنا شروع کر دیں گے، جو کہ گنڈا پور کہتا تھا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، خدا نہ خواستہ پاکستان پہ اس وقت کوئی حملہ کر دے ملک دوسرا، کوئی بھی ملک، تو PTI اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، صرف اس لیے کہ ہمارا پسندیدہ ہینڈسم وزیر اعظم کیوں نہیں، لاجک کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی بھی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خان صاحب بہت مقبول ہے، وہ آئین کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاست کریں، اپنی ریاست کے خلاف بغاوت جو ہے وہ کوئی بھی قبول نہیں کرتا، دنیا کا کوئی ملک قبول نہیں کرتا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے